नौजवान का ताल्लुक बनु सलेम से था। बड़ा आला ख़ानदान था उसका और नाम था उसका साद। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ बैठे थे और हल्की फुल्की गपशप हो रही थी। अचानक साद वहाँ पे आ गया और उसने आकर ज़िद शुरू कर दी कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शादी करवाएं, मेरी शादी नहीं हो रही। असल में मसला ये था कि जो साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनकी शक्ल जो है वो दुनियावी तौर पे वो ज़रा यानी वो काले थे, भद्दे थे, इस तरह जो है ना उनकी शक्ल कोई काबिल कबूल नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी शादी करवाएं। तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अम्र बिन वहाब सकफ़ी बैठा है? तो उन्होंने कहा जी कि वो चला गया है। अब जिसका आपने नाम लिया वो एक बहुत बड़ा ताजिर मालदार आदमी था और उसकी बेटी की शोहरत थी कि वो बहुत खूबसूरत है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद को कि जाओ अमर बिन वहाब सकफ़ी के घर और उसे कहो कि मेरी बेटी के साथ यानी अपनी बेटी के साथ मेरा निकाह करें। साद डरते डरते अमर बिन वहाब के घर चला गया। उसने नॉक किया। जब वो बाहर आया तो साद ने कहा कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ करो। अमर बिन वहाब जो है सकफ़ी वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि तुमने अपनी शक्ल देखी है, अपना जो है ना वो हाल देखा है, तुम्हारे पास है क्या? वाकई साद बहुत गरीब था, जाओ भाग जाओ यहाँ से। बहरहाल साद चुप करके दोबारा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हो गया कि उन्होंने मुझे ये कहा है। अब जब जो है अमर बिन वहाब ने जो है वो इनकार किया तो अंदर बेटी सुन रही थी। उसने कहा कि आपने बहुत गलत किया है, आपने साद को नहीं देखना था, आपने हुक्म देने वाले को देखना था। आपने मेरा ख्याल किया है ना कि मेरा घर वाला अच्छी शक्ल का नहीं होगा, गरीब होगा, मुझे कबूल है। आप फौरन जाएं और जो है वो जाकर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करें। साद को बैठे थोड़ी देर हुई थी कि अमर पहुंच गया। जो ही वो पहुंचा तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमर तुमने हमारी बात नहीं मानी ना? तो उसने कहा मान ली सरदार, मान ली, इसलिए मैं भागता हुआ आया हूँ, आप निकाह का बंदोबस्त करें। साद का निकाह जो है ना वो होने लगा। 400 जो दिरहम थे वो महर जो है वो उसका तकर्रुर हुआ। जितनी भी उम्महातुल मोमिनीन थी सलामुल्लाह अलैह, सिर्फ उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को छोड़ के सबका जो महर था वो 400 दिरहम था। जबकि उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो महर था वो 400 दीनार था, जो तकरीबन 70 लाख रुपए बनते थे। और ये अदा किया था नजाशी ने, हबशा के बादशाह नजाशी ने अदा किया था अपनी हैसियत के मुताबिक। सईदा फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम का महर भी 400 दिरहम था। अब साद का भी 400 दिरहम मुकर्रर किया गया। अब मसला बन गया, साद के पास एक दिरहम नहीं था। साद ने फरमाया कि इनका क्या करूं? तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले जाओ अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास, उसके बाद जाओ मौला अली के पास और उसके बाद जाओ कैस के पास। इनको कहो कि हुक्म आया है मेरा हक महर पूरा करें। साद भागता भागता तीनों शख्सियात के पास गया और तीनों शख्सियात ने साद की झोली भर दी। 400 दिरहम से ज़्यादा पैसे इकट्ठे हुए। साद ने सोचा कि 400 दिरहम तो हो गया हक महर, बाकी चीज़ें जो बाकी पैसे हैं उनसे चीज़ें खरीदूंगा, तोहफे खरीदूंगा, सो एंड सो। बड़ा खुश हो के वहाँ पे पहुँच गया और इस तरह साद की जो है वो शादी हो गई उस खूबसूरत खातून के साथ। साद बड़ा खुशी खुशी बाजार पहुंचा।
اس کے ذہن میں تھا کہ وہ تحفے تحائف خریدے گا، گھر کا سامان خریدے گا، بیوی کو خوش کرے گا، کیونکہ وہ جو 3 اصحاب تھے انہوں نے زیادہ درہم دیے تھے سعد کو۔ اس کے بعد کیا ہوا سعد کے ساتھ، یعنی اس کا پہلا دن ہے شادی کا، ذرا احساسات جو ہے نا وہ ذہن میں لائیں، تصور میں لائیں۔ اور جس کی شکل ماڑی تھی، جس کو اتنی خوبصورت اور امیر گھر والی ملی، اس کے خیالات کیا ہوں گے، جذبات کیا ہوں گے۔ لیکن اس بازار میں جہاں سے وہ تحفے خریدنے گیا، سعد کے ساتھ کیا ہوا، یہ رلا دینے والی بات ہے۔ لیکن انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ خبریں جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج 4 نومبر ہے۔ یہ تاریخ میں بڑا امپورٹنٹ دن ہے۔ کیوں امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ اور دن ہے منگل کا۔ آج عمران خان سے فیملی کی ملاقات کا دن ہے، اور علیمہ خان اور ان کی بہنیں اڈیالہ کے باہر پہنچ گئی ہیں۔ عام پبلک بھی ہے اور پنجاب کے ایم پی ایز بھی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جو وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے سہیل خان آفریدی بھی وہاں پہنچ جائیں۔ لیکن اس سے پہلے علیمہ خان کے وارنٹ جاری ہوئے۔ ایک DSP نے وارنٹ کی تعمیل کرائی، علیمہ خان نے جو ہے وہ دستخط کر دیے وارنٹ پہ، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آج علیمہ خان کو گرفتار کر لیا جائے، ایک اور چوکی ہمارے شیر جرنیل وہ فتح کر لیں، اور ایک 70-75 سال کی بہن کو وہ قید کر لیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کو خبریں بتاؤں، آپ سے وہی درخواست ہے کہ آپ لوگوں نے پہلی دفعہ کلک کیا ہے تھمبنیل دیکھ کے، تو آپ ٹھہریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لطف اندوز ہوں گے، آپ کو اچھا پیکج ملے گا، کیونکہ میرا ویلاگ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں، اللہ پاک جو ہے نا وہ مدد کرتا ہے۔ اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، ذرا نوازی ہے، ورنہ جی ہمیں کون سنتا ہے، نہ ہم ٹی وی والے اینکر ہیں، نہ ٹی وی والے صحافی ہیں، بس آپ لوگوں کی مہربانی ہے۔ آپ لوگ تھوڑا سا انگوٹھا اٹھائیں اور لائک کا بٹن جو ہے نا وہ پریس کر دیں، اور نوجوانوں تک کوشش کیا کریں، آپ کے رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، ان تک پیغام پہنچانے کی کوشش کیا کریں، ہماری آواز بنے، سپورٹ کریں، اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ سپورٹ ہے۔ 28 نومبر 2025 یہ آخری دن ہے جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کا فوج میں۔ وہ ایک دن فوج میں بھرتی ہوئے، اور اب ان کے دن جو ہے جس طرح ہر کسی کا دن آتا ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، تو جنرل صاحب کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ آ گئی ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ وہ 28 کو گھر جائیں، اپنے پوتوں کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ وہ گیمیں کھیلیں، لوڈو کھیلیں۔ اس کے علاوہ اپنے جو ساتھی ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہوں گے ان کے ساتھ گولف کھیلیں، اور نئی قیادت کو آنے دیں۔ پہلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ دنیا میں انڈیکس جاری ہوا ہے کہ جو ممالک رول آف لا پہ چلتے ہیں اس میں پاکستان کا الحمدللہ ثم الحمدللہ 134واں نمبر ہے، 134واں جو قانون پہ چلتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ڈنمارک، اندازہ کریں، یعنی ہم دعویٰ کرتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، اور ہم جو ہے نا اللہ پاک کے احکامات اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، مکہ جنرل سٹور، مدینہ سپر سٹور، یہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ مہروی جنرل سٹور نظر آئیں گے، لیکن رول آف لا پہ 134ویں نمبر پہ ہے پاکستان، ڈنمارک پہلے نمبر پہ ہے، امریکہ کا جو نمبر ہے وہ ہے جی 27واں، 27 نمبر پہ امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ میں بھی آپ کو پتہ ہے ہر دوسرے دن فائرنگ ہوتی رہتی ہے۔ بھارت 79 ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان یعنی 134 اور 79 کتنی بڑی آبادی ہے۔ کہتے ہیں یہاں آبادی زیادہ ہے، تو بھارت کی تو 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، وہ 79 پہ موجود ہے، ہم 134ویں نمبر پہ ہیں۔ یہ ہے ان کی ترقی، یہ ہے ان کی ہارٹ سٹیٹ، یہ ہے ان کے سوٹے، یہ ہے ان کے ڈنڈے۔ 134 نمبر پہ ہے پاکستان۔ اگلی جو خبر ہے وہ یہ کہ امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ غیر مقبول جو ہوا ہے اور کم مدت میں، یعنی جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 1 سال ہوگا،
ابھی سال بھی نہیں ہوا اور بدترین صدر قرار پایا ہے یہ جو ہے نا 59% امریکی ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ نالا ہیں کہ یہ گریسفل نہیں ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ نوٹنکی ہے، یہ دوسرے ملکوں کو دھمکیاں دیتا ہے، امریکہ کے ماحول کو خراب کر دیا ہے۔ 59% لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ نفرت کا اظہار کیا ہے اور یہ امریکہ کا ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ اکتوبر میں بلند ترین سطح پر چلی گئی ہے، اور بہانہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ پہلے نمبر پہ سیلاب اور دوسرے نمبر پر جو ہے کہ جی سرحدیں بند ہے۔ اپنی جو پالیسی ہیں، جو ٹیکسز لگائے ہیں، جو پیٹرول کا حال کیا ہے، امریکہ سے مہنگا پیٹرول خریدا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو علامہ سید ناصر عباس فرماتے ہیں کہ اس قاتل کی ہر خواہش پوری کی جا رہی ہے، اس کی جو ہے نا وہ جو بھی مرضی ہے وہ پوری کی جا رہی ہے، تیل بھی ان سے لیا ہے، تو بلند ترین سطح پر۔ لیکن یہ ان کو پتہ نہیں چلے گا، یہ ان کا کچن، ان کا جو ٹیشو پیپر استعمال ہوتا ہے واش روم میں، وہ سارا کچھ فری ہے، ان کا پیٹرول فری ہے، ڈیزل فری ہے، گیس فری ہے، بجلی فری ہے، ٹیلی فون فری ہے، گھر فری ہے۔ تو پھر ان کو کیا احساس ہوگا کہ مہنگائی بلند ترین سطح پر جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ وہ جو ہے نا طارق جمیل نے کہا تھا کہ جو طوائفیں بناتے ہیں نا، طوائفیں جو جسم بیچنے پر مجبور کرتے ہیں، وہ تو ہوتے ہیں چودھری صاحب، وہ تو ہوتے ہیں ملک صاحب، وہ تو ہوتے ہیں خان صاحب، لیکن جو جسم بیچتی ہے اس کو یہ طوائف مشہور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی آپ اندازہ کریں نا، ٹماٹر ہوئے ہیں 127% مہنگے، 127%، چینی ہوئی ہے 35%، یعنی اب مختلف شہروں میں 210 اور 220 کے درمیان جو ہے وہ چینی وہ چل رہی ہے۔ چینی والے خود کیا بتاتے ہیں؟ چینی والے بتاتے ہیں کہ 1 کلو کی جو کاسٹ ہے، 1 کلو کی سارا کچھ نکال کے ملز کہتی ہیں کہ 70 روپے کاسٹ آ رہی ہے اس وقت، 70 روپے۔ بک کتنے کی رہی ہے؟ 210 کی، 220 کی۔ اب اندازہ کریں کہ شریف خاندان، بھائی لوگ، زرداری خاندان، اومنی گروپ، جہانگیر ترین، ہمایوں اختر، یہ کتنے نوٹ چھاپ رہے ہیں؟ 70 کہاں اور 210 اور 220 کہاں؟ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، فیصل ووڈا، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، نہ اس کا تنبی ہے نہ ناڑا ہے، اس کا آگا پیچھا بھی نہیں ہے، یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے وجوں؟ یہ کہہ رہا ہے اگر ضرورت پڑی تو 28ویں ترمیم بھی کریں گے۔ یہ جو 1973 کا آئین تھا نا، یہ پہلے دن سے جرنیلوں کو پسند نہیں ہے، کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ سیاست میں مداخلت ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، لوگ عدالتیں چلے جاتے۔ یہ کیوں منظور کیا جرنیلوں نے؟ پتہ ہے آپ کو؟ ان کو 1971 میں تازہ شکست ہوئی، انہوں نے ہتھیار ڈالے، لوگ ان پر جو ہے نا وہ تپے ہوئے تھے۔ بھٹو نے جو ہے باقی لیڈروں کو ساتھ ملا کے یہ آئین بنوا لیا۔ یہ بھٹو کا بہت بڑا کارنامہ تھا، اختلاف اپنی جگہ، انہوں نے قبول کر لیا، ورنہ ان کو کوئی آئین، کوئی قانون جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ یہ 1973 کا جو ہے وہ حلیہ بگاڑ رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ اس کے بعد مولانا سمیع اللہ ہیں، یہ JUI کے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، مولانا فضل الرحمان ایٹم بم ہے۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ جب پھٹنے کا وقت آئے تو ان کو کسی ویران جگہ پہ لے جائیں، کیونکہ بہت ملبہ ہوگا۔ فضل الرحمان کے اندر سے جو چیزیں نکلیں گی، حلوے کی نہریں، اور خاص کر لسی کا جو طوفان آئے گا، کیونکہ 44 لاکھ کی یہ لسی پی گیا تھا کشمیر کمیٹی میں، بلکہ نگل گیا تھا۔ تو مولانا سمیع اللہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایٹم بم ہے۔ فضل الرحمان، ظاہر ہے یتیم بچوں کے نام پر جتنا مال یہ کھینچتے ہیں مدرسوں کے نام پر، وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد شاہد خٹک، یہ کرک سے MNA ہیں PTI کے، یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ قومی اسمبلی کا اجلاس بلاتے ہیں، سینٹ کا اجلاس بلاتے ہیں، لوگوں کو سوٹے مارتے ہیں، لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، اور آپ ایک ہی دفعہ سعودیہ کی طرح، قطر کی طرح بادشاہت کا اعلان کر دیں۔ بالکل شاہد خٹک نے ٹھیک کہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دور کی کوڑی لائی گئی ہے کہ تربیلا ڈیم میں جو مٹی جمع ہو گئی ہے، اس مٹی میں 636 ارب ڈالرز کا سونا موجود ہے، 636 ارب ڈالرز کا۔
اب اللہ تربیلا ڈیم کی خیر کرے کہ یہ تربیلا ڈیم کے پیچھے نہ پڑ جائیں. یہ بریفنگ دی گئی ہے فیلڈ مارشل کو, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کورکرے وہ باہر چھلی والا بھی گزر رہا ہے کہ چھلی ریت والا آپ کو سنائی دے رہا ہوگا. یہ چھلی ریت والا ہر 6 مہینے بعد کہ اب SIFC بن گئی, اب سعودیہ اتنے ریال دے رہا ہے, امریکہ اتنے ڈالر دے رہا ہے, وہاں سے اتنے آ رہے ہیں, وہاں سے اتنے آ رہے ہیں. اب جی تربیلا میں وہ 636 ارب ڈالرز کا جو ہے وہ مٹی میں سونا موجود ہے. مجھے تو ڈر ہے تربیلا کو نہ اڑا دیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ متی اللہ جان کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کی رہائی فواد چودھری کے ہاتھوں ہونی ہے, عمران اسماعیل کے ہاتھوں ہونی ہے, محمود مولوی کے ہاتھوں ہونی ہے, تو پھر بہتر ہے کہ عمران خان اڈیالہ میں رہیں, وہ باندھی رہیں. اور واقعی بات ٹھیک ہے, اگر ان کے ذریعے جو ہے نا رہائی ہونی ہے تو عمران خان اڈیالہ میں ٹھیک ہیں اور محفوظ بھی ہیں. آخری جو خبر ہے وہ یہ کہ اب ہم جو ہے وہ شروع کریں گے اپنا ویلاگ, اور آج آپ کو ایک خوشخبری جو ہے وہ سنانی ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر سنایا کریں, تو آج جو ہے نا وہ اچھی خبر ہے. اور اچھی خبر یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان پہلے نمبر پہ آ گیا ہے جو لوگ یہ ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. 1.6 ملین جو ہے وہ ریکارڈ ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہے نا وہ جن کا ریکارڈ ہے, جو کشتیوں والے ہیں, جو ڈنکیوں والے ہیں, جو جنگلوں سے پیدل جاتے ہیں, یونان اور یورپ, وہ اس میں شامل نہیں ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ سوڈان میں جس طرح لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, ابو لولا عیسیٰ لانتی, جس طرح خواتین کی آبرو ریزی ہو رہی ہے, جس طرح بچوں کو مارا جا رہا ہے, سوڈان ہمارے بعد ہے. سوڈان پاکستان سے بعد ہے, پاکستان سوڈان سے پہلے ہے. کیونکہ یہاں کسی سے پوچھ رہے ہیں وہ پاکستان چھوڑنا چاہتا ہے, اسے جو ہے نا وہ نفرت ہے اس نظام سے, ان عدالتوں سے, ان حکمرانوں سے, اسے نفرت ہے. پاکستان پہلے نمبر پہ آ گیا ہے. یہ آپ کے لیے اچھی خبر ہے, کیونکہ فیلڈ مارشل کہتے ہیں کہ یہ برین گین ہے. اگر فیلڈ مارشل جو ہے وہ اپنی بیوی سے, اپنی ماں سے, اپنی بیٹی سے, اپنی بہن سے وہ دور رہیں اور وہ وہاں پہ ہوں, اور جب وہ واپس آئیں تو محلے میں سے 15 بندے فوت ہو چکے ہوں اور جو ہے نا ان کا وہ جنازہ نہ پڑھ سکیں, جب وہ واپس آئیں تو ان کو ایک بوڑھی بیوی ملے اور بگڑی ہوئی اولاد ملے, تو پھر فیلڈ مارشل کو پتہ چلے گا کہ یہ برین گین ہے یا برین ڈرین ہے. مجبوری ہے. بہرحال وہاں پہ گوروں کی جھڑکیاں سنی, وہاں پہ عرب لانتیوں کی جو ہے نا وہ حکم مانے, تو پاکستان پہلے نمبر پہ ہے. اس کے بعد اب چین کی کتنی آبادی ہے؟ چین کوئی 5ویں 6 نمبر پہ ہے. انڈیا بعد میں, انڈیا کی کتنی آبادی ہے؟ پاکستان 1.6 ملین کے ساتھ پہلے نمبر پہ جو لوگ جو ہے نا جس ملک کے لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں اور ہجرت کر رہے ہیں. اس کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ارباب طاہر کی عدالت میں عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنے کا کیس تھا. وہاں پہ سلیمان اکرم راجہ نے ریکویسٹ کی کہ اس پہ میں نے اپنے کلائنٹ سے مشورہ کرنا ہے. ظاہر ہے عمران خان کا کیس تھا, تو ارباب طاہر نے ایک بار پھر حکم جاری کیا کہ سلیمان اکرم راجہ کی آج ہی ملاقات کرائی جائے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ عدالتیں کیا معنی رکھتے ہیں, جج کیا معنی رکھتے ہیں, ججوں کے آرڈرز کیا معنی رکھتے ہیں. اصل میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جج آرڈر دیتے ہیں, اس آرڈر کو جیلر جو ہے نا اس سے استنجا کر لیتا ہے جیلر, پھر جج پوچھتے نہیں ہیں کہ جی وہ جو ہے نا ہمارے احکامات کا کیا بنا. ہمارے احکامات کا ایک جو ہے نا وہ بادشاہ, بہت بڑا بادشاہ, نہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا, قاضی کی عدالت میں گیا تو قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا. اس کے خلاف جب فیصلہ آیا, بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ تحقیق کروں گا کون سا بادشاہ تھا. تو قاضی نے اپنی جو ہے نا وہ گدی قالین اٹھایا تو نیچے سے کوڑا نکالا, اور اس نے کہا کہ یہ میں نے رکھا ہوا تھا کہ اگر بادشاہ میرے احکامات پہ عمل نہیں کرتا تو میں اس کوڑے سے اس کی پیٹھ ادھیڑ دوں گا, کمر ادھیڑ دوں گا. یہ قاضی تھے, یہ جج تھے. اب انہوں نے حکم جاری کر دیا سلیمان اکرم راجہ کو نہیں ملنے دیا جائے گا, اور ارباب طاہر صاحب کو نہ بےزتی محسوس ہوگی, نہ جو ہے نہ شرمندگی محسوس ہوگی. وہ شام کو جا کر کسی کلب میں کافی پئیں گے یا موجنگ کریں گے. بہرحال یہ حکم آگ لگا دینے والا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے.
اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا 4 نومبر بڑا تاریخی دن ہے. تمام مزاحمت کرنے والوں کو سلام, تمام جو ہے نا وہ انقلابیوں کو سلام, جو کوشش کرتے ہیں ان کو سلام. آج آپ کو کہانی سنانی ہے 1970 کی. یہ کہانی ہے چلی کی. چلی کاپر کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کاپر کتنا امپورٹنٹ ہے بیٹریوں کے لیے, میزائلوں کے لیے. دنیا کا 27% جو کاپر ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ چلی میں ہے. اور حسب معمول بزرگ شیطان امریکہ کی نظریں اس پہ تھیں. 1970 امریکہ کے صدر تھے نکسن, اور وہاں پہ ایک انقلابی یعنی نام تھا اس کا اولندے, ڈاکٹر تھا, اور وہاں پہ جو قبضہ تھا چلی پہ وہ اسٹیٹس کو کا تھا, نون لیگ کا تھا, پیپلز پارٹی کا تھا, MQM کا تھا, فضل الرحمان کا تھا. 3 دفعہ اولندے کو, پورا نام کیا تھا میرے ذہن سے نکل گیا ہے, نام ان کا آپ کو پتہ ہے, پورا نام جو ہے وہ تھا اس کا اولندے کا سیلواڈور اولندے. یہ سٹیٹس کو کے خلاف کھڑا ہوا. 3 دفعہ اس کو CIA نے الیکشن ہروایا. 3 دفعہ فارم 47 جاری ہوا, لیکن اولندے نے کوشش جاری رکھی. بالآخر 4 نومبر 1970 کو اولندے جیت گیا. بالکل ڈپلیکیٹ عمران خان کی, بالکل. آپ گوگل پہ جائیں, پوری سٹوری پڑھیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. اولندے نے پیپلز پارٹی کا بیڑا غر کیا, میڈیا کا بیڑا غر کیا, اور جو ہے نا بکی ہوئی عدالتوں کا بیڑا غر کیا. بیڑا غر مین ان کو جو ہے نا شکست دی, اور وہ الیکشن جیت گیا. پھر نکسن نے کہا اپنے وزیر خارجہ ہنری کسنجر کو, ایک اور بزرگ شیطان یہودی, کہ کسی بھی حال میں مجھے اولندے کا تختہ جو ہے وہ الٹانا ہے, اس کا تختہ الٹنا ہے. وہ ایبسلوٹلی ناٹ کہتا ہے, اولندے ایبسلوٹلی ناٹ کہتا, ہمارے وسائل پہ ہمارے لوگوں کا حق ہے, امریکہ کا حق نہیں ہے. پھر حسب معمول آگسٹو پنوشے جنرل, اس دور میں امریکہ نے 1970 میں 5 ملین جو ہے نا ڈالرز دیے. جیو, سما, دنیا, میڈیا خریدا, بیوروکریسی خریدی, اور سب سے بڑھ کر جو سب سے آسان ہدف ہے وہ ہے جرنیل خرید لیے. اور آگسٹو پنوشے, کئی دفعہ میں نام لے چکا ہوں, آگسٹو پنوشے نے جو ہے وہ مارشل لاء لگایا. امریکہ کی بیکنگ تھی. اور جو سیلواڈور اولندے تھے, کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے خودکشی کی, لیکن زیادہ کتابوں میں لکھا ہے کہ فوج نے ان کو محل میں گھس کر قتل کیا. وہ فلاسفر تھا, وہ شاعر تھا, اور وہ قوم کے لیے خواب دیکھتا تھا. اب اندازہ کر عمران خان کا کیا قصور ہے؟ سٹیٹس کو توڑا, جرنیلوں کی نہیں مانی, ایبسلوٹلی ناٹ. اپنی خارجہ پالیسی ہوگی, اپنی داخلہ پالیسی ہوگی. تو ایک بار پھر جو ہے نا وہ اولندے کو سلام, حریت پسندوں کو سلام, مزاحمت کرنے والوں کو سلام. وہ مر گیا, وہ قتل ہو گیا, یا اس نے خودکشی کر لی, لیکن وہ اپنا نام امر کرا گیا اپنے ملک کے لیے کہ ہمارے وسائل وہ ہمارے لوگوں کے لیے ہے, ہمارے ملک کے لیے. چلی کا سیلواڈور اولندے, 4 نومبر 1970 امریکہ کے ساتھ ٹکر, اور پھر انجام عمران خان والا. اس کے بعد یہ جو 27ویں ترمیم آ رہی ہے, تو جو بہت بڑے جو مبصر ہیں, جو تجزیہ نگار ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیب یعنی ریٹائر تو ہونا ہے نا, یہ تو آپ مانتے ہیں ریٹائر تو ہونا ہے. آج کل پرسوں 2025 چل رہا ہے, 2032 میں, 2040 میں, 2050 میں, 2060 میں, 3010 میں, 3050 میں ریٹائر تو ہونا ہے نا, ہونا ہے ریٹائر. اور جو کچھ یہ کر چکے ہیں 8 فروری اور 2024, ڈی چوک, مرید کے, کشمیر, ان کا کورٹ مارشل ہو ہی ہو, ان کا کورٹ مارشل ہوگا, ہونا چاہیے کورٹ مارشل, تاکہ پتہ چلے. میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایوب کو قبر سے نکالیں, کورٹ مارشل کریں. مفتیوں سے پوچھ لیں, ضیاء کو قبر سے نکالیں, کورٹ مارشل کریں. یحییٰ کو قبر سے نکالیں, کورٹ مارشل کریں. مشرف کو قبر سے نکالیں, کورٹ مارشل کریں. ندیم انجم کے گلے میں رسا ڈالیں, وہ پھر رہا ہے.
बाजवा के गले में रस्सा डालें, शादियों पे टाई कोट लगा के फिर रहा है CIA का एजेंट बकौल हफीजुल्लाह नियाजी, तो उसको आईनी कवर दिया जा रहा है कि जी जो है ना कभी तो हालात बदलेंगे, कभी तो अवाम आएगी, कभी तो अवाम उठेगी कि कोर्ट मार्शल, उसको आईनी कवर दिया जा रहा है 27वीं तरमीम में। लेकिन प्रॉब्लम ये है जो आईनी कवर दे रहे हैं वो खुद 2 नंबर हैं, यानी दूध का ड्रम है उसमें विस्की का गिलास डाला हुआ है, वो खुद फॉर्म 47 वाले हैं, वो खुद नाजायज हैं सियासी तौर पे, वो किसको क्या कवर दे सकते हैं। कल को अदालतें आज़ाद हुई, अदालतें जो है ना वो अपनी मर्जी के फैसले किए, आज़ाद जजेस आए तो उन्होंने सब कुछ उड़ा के रख देना है और ये तलवार लटकती रहेगी, लटकनी चाहिए। और ये इसलिए अब जी आईनी कवर दिया जाए, इनके इक़दामात को आईनी कवर दिया जाए। एयरफोर्स इनके नीचे, नेवी इनके नीचे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी इनके नीचे, एटमी असला इनके नीचे, खुद को एक्सटेंशन अपनी जो है ना मुद्दत बढ़ा दो, नया चीफ तैनात कर दो, नए चीफ को ये कर दो, ये सारा कुछ अपनी ज़ात में। लेकिन ये जो तलवार है ये लटकती रहेगी, जो कुछ जनरल साहब के दौर में हो चुका है, क्योंकि ये बदतरीन साल थे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी फौज के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए। और ये ढकोसला है कि जी पार्लियामेंट फैसला करेगी, हुकूमत फैसला करेगी, सारा ढकोसला है। जो फैसले हो रहे हैं, अभी 2 दिन पहले जाती उमरा में 3 घंटे की मुलाकात हुई और 27वीं तरमीम आ गई, तो ये तो 2 खानदानों का खेल है। बहरहाल ये जो है ना वो जो कोर्ट मार्शल है, आर्टिकल 6 है, इसकी तलवार जो है वो बदस्तूर मौजूद रहेगी। अमरहुम शूरा बैनहुम, कि आपस में मशवरा करो। ना हमें आसिम मुनीर की बादशाहत कबूल है, ना हमें आसिम मुनीर की एक्सटेंशन कबूल है। हज़रत उमर ने जब हाजी जमा हुए तो जुमे का खुतबा दिया और उन्होंने कहा कि कभी भी, क्योंकि पूरी दुनिया से हाजी जाते थे तो वो अपना पैगाम भेजते थे, खलीफा बाग जो भी होता, अमीर हज होता, तो वो अपना पैगाम यानी साल का मंशूर देते थे कि क्या करना है अपने मुल्कों में। तो वहाँ पे हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि याद रखना, किसी को बंदूक के ज़ोर पे, उस वक्त तलवार थी, तलवार के ज़ोर पे किसी को हुक्मरानी नहीं करने देनी। जिस तरह हम खलीफा बने, हमें जो है ना वो हमारा इंतखाब किया गया। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक का, उनके बाद मेरे बाद उस्मान का, उस्मान के बाद मौला अली का रिजवानुल्लाह ताला अजमईन। जिस तरह उनका इंतखाब हुआ, बेस्ट लोगों ने किया, अशरा मुबशरा ने किया, इस तरह मशवरे से जो है ना, उस वक्त तो इलेक्शन थे नहीं, यानी दूसरे लफ्जों में वो कह रहे थे कि इलेक्शन के जरिए करना है, यहां पे बादशाहत कायम की जा रही है। क्यों? वजह कोई और नहीं है। जर्नल पाकिस्तान में एक्सटेंशन क्यों दी जा रही है? एक्सटेंशन कोई लेफ्टिनेंट जनरल बाद में नहीं है जिसको 4 स्टार लगा के आप जनरल बना दे। आपने 3 साल जो करना था आपने कर लिया, कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर। ना हमें बादशाहत मंजूर है, ना हमें जो है वो एक्सटेंशन मंजूर है। साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु फाते ईरान, ये गवर्नर थे, मेरा ख्याल है बसरा के, मुझे कंफर्म नहीं है किसी जगह के जो है ना वो गवर्नर थे। हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये खलीफा थे। इन्होंने साद बिन नबी वक्कास को डिसमिस कर दिया, यानी जो बंदा गया ना वो लेटर लेकर कि यू आर डिसमिस्ड, और ये जो बंदा आया है ये नया गवर्नर होगा। यानी कोई इतनी खास वजह नहीं थी। जब हज़रत साद बिन नबी वक्कास के सामने ख़त पहुंचा, उन्होंने पढ़ा कि आपको डिसमिस कर दिया गया है और ये जो साहब आए हैं ये नए गवर्नर होंगे, तो बड़ा तारीखी फिक्रा कहा हज़रत साद बिन नबी वक्कास ने। हालांकि वो उनका अपना मामला है, दोनों अशरा मुबशरा में दोनों जय्यद साहबी थे। साद बिन नबी वक्कास ने तबसरा किया था कि उस्मान बादशाह कब से बन गया है। तबसरे पे गौर करें, साद बिन नबी वक्कास ने फरमाया कि उस्मान बादशाह कब से बन गया है, बैठे बैठाए लेटर जारी कर दिया डिसमिसल का। मतलब ये था, तो यहां तो चाल यही रहा है कि जी आप इलेक्शन कमिश्नर हम बनाएंगे। आप तो पक्का इंतजाम किया जा रहा है कि पहले तो जो थोड़ा सा कि जी अपोजिशन लीडर और वजीर आज़म मिलकर जो है ना वो लगाते थे जो है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो तकल्लुफ भी खत्म हो रहा है कि हम लगाएंगे अपना टाउट, अपना बटमैन, अपना जो है ना वो हम लगाएंगे बूट पालशिया, फिर बात ही खत्म। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा हुआ था तो 8 फरवरी को क्या हुआ, अब ये अपने लगाएंगे। ना हमें बादशाहत मंजूर है जनरल आसिम की, ना हमें एक्सटेंशन जो है ना मंजूर है। अगर आपको डर नहीं लगता
اور اگر آپ نے مرنا ہے تو آج کامنٹس کی بارش کریں، ایکسٹینشن نامنظور، بادشاہت نامنظور۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔